لیکن गुनहगार जो पुकारता है सिर्फ मेरे भरोसे पे पुकारता है, सिर्फ मेरी रहमत पर उसे यकीन होता है, बाकी उसके पास आमाल नहीं होते। तो जिसने मेरी जात पर कमाल का यकीन किया मैं उसके लिए इतनी मर्तबा जवाब देता हूं। मेरे अजीजों, ये पाक महीना करीब करने वाला महीना है। जो हम बिछड़े हुए होते हैं, क्या आपने रमजान की रातों में नहीं देखा कुरान की तिलावत हमारे आंखों से आंसू भी ले आती है। कुरान की तिलावत हम पूरे साल भर रमजान के अलावा महीनों में करते हैं, लेकिन वो कैफियत तारी नहीं होती जो तरावी में कुरान पढ़ते पढ़ते आंखें डबडबा जाती हैं। बहुतों को मैंने देखा कुरान अगरचे समझ में नहीं आता है, लेकिन आयतें पूरे जिस्मों में हमारे मशायर को झिझोड़ देती हैं, हमारे हाथ पैर हिलने लगते हैं सिर्फ इस एहसास के साथ कि ये जो मुसल्ले पर सुनाया जा रहा है मेरे पालने वाले खुदा का कलाम है, वो रूह में उतरता है, वो कल्ब में उतरता है। इस पाकीज़ा महीने की आमद से पहले मेरे अजीजों, जब आपको ये तमाम चीजें बता दी गई कि तुम्हें रब ताला से करीब करने वाला महीना आ रहा है, तो अब तैयारियां इसी अंदाज की करो। राशन तुम्हारे घर में लाना ये मौला तबारक ताला के फजल करम से है। वो रिज्क के दरवाजे बेहिसाब खोलता है, तुम उसकी फिक्र ना करो। वो तमाम चीजों के ख्यालात के लिए तुम्हें रमजान नहीं दिया गया। तुम जितना हो सकता है अपने जाहिर और बातिन को सजाने में लग जाओ। मेरा चेहरा बिगड़ा हुआ है, मौला का पाक महीना, उसका पाकीज़ा मेहमान आ रहा है, मेरे चेहरे को तो देखेगा रमजान। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान मुझ पर लानत बरसा कर चला जाए। ये पूरा महीना पूरे 30 दिनों तक मेरे चेहरे पर लानत न भेजे, मैं ठीक ठाक कर लूं। मेरे कपड़े सलीके के नहीं हैं, सतर दिखाकर हराम कारियों में मुब्तला रहता हूं, कहीं ये पाकीज़ा महीना देख करके अपना मुंह ना छुपा ले। हम यहां दुनिया में अच्छे लोगों के सामने फटे कपड़े पहनकर जाने में शर्म महसूस करते हैं। अल्लाह का मेहमान जब आए तो क्या हम बेसतर होकर उसके सामने रहें? वो अगर मौला के हुजूर जाकर शिकायत करे कि ऐ कदीर और जब्बार खुदा, फला बंदे के घर भी गया था लेकिन वो हमेशा नंगा नजर आया है, वो हमेशा हराम कारियों में मुलविस नजर आया है। मेरे अजीजों, हमें सलीका अपने जाहिर का भी तरतीब देना है और हमारे बातिन को भी इसी तरह। घर की खवातीन, बच्चियां भी रमजान की तैयारियों में लग जाएं, अपने बच्चों को भी तैयारी के लिए ऐसे उनके दिमाग को, जहन को तैयार करें कि उनके दिलों में लगने लगे कि कोई बारवाब शख्सियत हमारे घर आने वाली है, कोई हैबत वाली चीज हमारे घर आने वाली है। और बचपन से यही होता था। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम मजमईन अपने छोटे नन्हे बच्चों को, जबकि रोजा फर्ज नहीं है उन पर, बालिग होने के बाद रोजा फर्ज होता है, लेकिन 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे रोजा रखते रहे। बुजुर्गाने दीन ने उसकी आदत उन्हें डाली सिर्फ इसलिए कि जहन में उनकी ऐसी तस्वीर बिठाई जाए कि रमजान के आते ही उनके खतो खाल बदल जाएं। जिंदगी में हमने आज भी देखा है, हमें बचपन में जो बताया गया था बुजुर्गों के जरिए से, हमारे वालिदैन के जरिए से, उसका असर आज भी होता है। मुझे याद है, बहुत छोटा सा मसला, बल्कि मसला कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन छोटी जिंदगी थी हमारी। गालिबन हमारी उम्र 5-6 साल की करीब की होगी। रोजा रखा था और वालिदैन बड़ा उसका एहतमाम करते थे। बच्चे जब रोजा रखते हैं, होता होगा आपके घरों में भी, उन्हें फूल पहनाए जाते हैं, उनके एजाज के लिए उन्हें मस्जिद लाया जाता है, नया जोड़ा पहनाते हैं। ये अच्छा काम है, उनको हौसला अफजाई होती है, उन्हें लगता है कि हमने एक बड़ा काम किया है। बचपन में ऐसा हुआ कि भूल करके खेलते खेलते पानी पी लिए और उस वक्त बड़ा गम हुआ कि दोस्तों ने चिढ़ाना शुरू कर दिया कि इसका रोजा चला गया, रोजा चला गया। और रोते हुए जब घर पहुंचे तो मां ने जब ये बताया, पहला मसला हमें ये भी मालूम हुआ कि भूल करके जब बंदा खा पी लेता है तो उसका रोजा जाता नहीं टूटता। दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा था। मसला जब ये बताया गया, फिर बाद में हदीस पाक हमें बताई गई कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमजान में कोई बंदा रोजे से हो और भूल करके खाता पीता है तो वो खुद नहीं, मौला उसे खिलाता है, मौला ताला उसे पिलाता है। जब कोई शिद्दत के
تکلیف میں ہو تو وہ رحیم ہے مولا، وہ کریم ہے مولا، بندے کو اتنے ہی احکام دیتا ہے جتنا وہ سنبھال سکتا ہے، اور اگر طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ آ رہا ہو تو کسی بہانے مولا اس کے منہ تک رزق کو پہنچا دیتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے، میں اس سے قبل بھی اس بات کو عرض کیا ہوں کہ رب ذوالجلال خود اتنی مہربانی فرماتا ہے، تمہاری طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جب کبھی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، تو آپ دیکھیں بے ہوش ہو جاتا ہے نا آدمی، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ ایک بڑے حکیم نے کہا ہے، درد جب تک سنبھال سکتا ہے بندہ تب تک اس کا ہوش باقی رکھا جاتا ہے، اور جب درد شدت سے زیادہ ہو جائے، برداشت سے زیادہ ہو جائے، تو رب تعالیٰ خود ہی اسے بے ہوشی طاری کرتا ہے، تاکہ اب اس سے زیادہ کی یہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کا ہوش ختم کر دیا جائے۔ بے ہوشی میں پھر پتہ نہیں چلتا درد کتنا ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، وہ خود رب ذوالجلال ہم پر مہربان ہے۔ روزے کو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میں نہیں رکھ سکتا ہوں، بیمار ہو جاتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمہارا پالنے والا تمہاری صحت کو تم سے بہتر جانتا ہے، تمہارا پیدا کرنے والا تمہاری ہر چیز کو تم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال اگر تم بیمار ہونے والے ہوتے تو کبھی یہ حکم نازل نہیں کرتا، بلکہ رب ذوالجلال ہمارے اپنے فائدے کے لیے اور ہماری اپنی جسم کی حکمتوں کے لیے اس کو فرض فرمایا۔ آج دنیا یہ کہہ رہی ہے، میں نے 2-3 سال قبل ایک اخبار کی سرخی میں دیکھا تھا دلی میں، کہ انہوں نے سرخی لگائی ہوئی ہے کہ رمضان کے 1 مہینے کے روزے کینسر سے بچا سکتے ہیں۔ بڑے ڈاکٹروں نے اس کا اعلان کیا، اور بلکہ ابھی وہ جاپان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے بھی اس کو لکھا ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہم نے کینسر کو ختم کرنے کا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ تو دنیا جب اعتراف کر رہی ہے، سائنس جب ترقی کرتی ہے، تو ہر وہ چیز ہمیں آشکار ہو کر کے نظر آتی ہے جو مولا تعالیٰ نے پہلے ہمیں بیان فرمایا۔ در حقیقت علم جو ہے رب تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، تو مسلمان کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میری بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کے لیے شفا ہے۔ میں روزہ رکھوں گا، انشاءاللہ میرے جسم کے اندر موجود سارے فاسد چیزیں، جو کچھ بھی فضلات ہیں، وہ روزے کے ذریعے سے نکل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ عزیزان گرام وقار، یہاں سے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چند وہ تیاریاں بتاؤں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے بھی اور رمضان میں فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں، ایک بات اور رمضان کی تیاری کے لیے، سیلف یعنی اپنے آپ اور خود کے لیے تیاریاں کرنا یہ کمال کی بات نہیں، بلکہ ہمیشہ رمضان آتا ہے تو غربا اور مساکین کو تمہارے گھروں سے قریب کر دیتا ہے۔ کتنے غریب ایسے ہیں جن کی آس بڑھ جاتی ہے رمضان آتے ہی، جن کی تمنائیں بڑھ جاتی ہیں، ضرور ان کا خیال رکھا جائے۔ بلکہ دنیا میں انسان سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر کھانا سامنے ہے تو اس کو بھوک لگی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ پہلے اپنا پیٹ بھرے اور پھر دوسروں کا خیال کرے، فطرت ہے انسان کی۔ کوئی بھی چیز اس کے سامنے ہو، وہ پہلے اپنی تمام چیزوں، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے اور پھر بعد میں دیکھتا ہے دوسروں کے لیے۔ اس کو بھی ہم سخی کہتے ہیں۔ دنیا میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد بچی ہوئی چیزیں دوسروں میں تقسیم کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سخی کہتے ہیں۔ جبکہ میں نے دیکھا ہے، آپ سب کو بھی معلوم ہے، وہ تنہا ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ شدت کی بھوک کے بعد بھی اپنے پاس کوئی چیز موجود ہے جو پہلے دوسروں کا خیال کرنا، بعد میں پھر بچ جائے تو اپنا خیال کرنا۔ یہ عظیم انقلاب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اصحاب صفہ کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کون ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ 70 صحابہ جو گھر سب چھوڑ کر کے آ گئے تھے میرے آقا کی بارگاہ میں، ان کے گھر نہیں تھے، یہ سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آئے تھے،
یا تو ان کے گھروں والوں نے انہیں تکلیف دی تھی، انہیں اپنے گھروں سے نکالا تھا، جائیدادیں چھین لی تھی، ان کے گھروں پر قبضہ کیا تھا، مارا تھا، تکلیفیں دی تھی۔ وہ 70 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر پلتے تھے۔ مسجد نبوی میں ایک کٹا، ایک چبوترا بنایا گیا تھا، ایک چھپر ان کے سروں پر چھت کے قسم سے ڈال دیا گیا تھا۔ کھجور کے جو چھال ہوا کرتے، کھجور کے جو پتے ہوا کرتے، اس کی چھت تھی، اور اس کے نیچے یہ 70 صحابہ بیٹھا کرتے تھے۔ اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا؟ جو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات پہنچتے تھے، ہدایا یا تحفے پہنچتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی صحابہ کے درمیان وہ تقسیم کر دیتے تھے، ان کو کھلا پلا دیا کرتے تھے۔ انہی 70 صحابہ اکرام کو، جن غریب اور مسکین جس کو ہم دنیا میں کہتے ہیں، اس طرح کی کیفیات ان کے اوپر طاری تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا معمول تھا کہ ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کرتے تھے۔ کہیں ان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے لیے پوری دنیا بچھا دی گئی ہے، آپ اپنے ساتھ اچھی اچھی چیزیں کھا رہے ہوں گے اور ہم غریب صحابہ جو بچ جاتا ہے وہ کھا لیتے ہوں گے۔ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر ان صحابہ کے درمیان میں بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ وہی کھاتے تھے جو وہ صحابہ کھا رہے ہیں۔ بلکہ ایک برتن میں دودھ اگر آتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کو منہ لگا کر کے دے دیتے، سارے 70 صحابہ اس ایک پیالے سے افطار کر لیتے تھے۔ یہ کیفیت افطار کی رمضان المبارک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کی تھی۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، لیکن افطار اذان ہونے سے پہلے پہلے بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ اصحاب صفہ کے ساتھ، غریب صحابہ کے ساتھ، سارے غریب صحابہ اس کے باوجود اذان ہونے سے پہلے ایک بار اور پوچھ لیتے تھے کہ عائشہ باہر دیکھو کوئی ہے تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں ہے جو دسترخوان پر نہیں آیا ہو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ ایک حدیث ہماری آنکھوں سے آنسو لاتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں حجرے رسول میں کھڑی رہ کر دیکھتی تھی یہ افطار کا منظر، اللہ اکبر، وہ کیسا حسین منظر ہوتا ہوگا جب ارد گرد وہ ستارے چھرمٹ کی طرح صحابہ بیٹھے ہوں اور درمیان میں جگمگاتا ہوا آفتاب رسالت بیٹھا ہو۔ وہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطاری میں مشغول، اذان سے چند منٹ پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، حمیرہ، عائشہ، باہر دیکھو کوئی بیٹھا تو نہیں، کوئی باقی تو نہیں۔ روزانہ ڈیوٹی تھی، آج میں نے جھانک کر کے دیکھا دور جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے کوئی مسافر نظر آیا، کوئی مسافر اپنی سواری کو باندھ کر کے بیٹھا ہوا نظر آیا ہے۔ شام کا وقت ہے، اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، کپڑوں پر دھول کے آثار ہیں۔ اندر سے کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی تو دور بیٹھا ہوا دکھ رہا ہے کون یہ پتہ نہیں ہے، مدینے کا تو نہیں لگتا، باہر سے آیا ہوا دکھتا ہے۔ افطار میں چند لمحے باقی تھے، دسترخوان چھوڑ کر میرے آقا اٹھ گئے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے ہوئے اس جنت البقیع کے درخت تک گئے جہاں پر وہ مسافر اپنی سواری کو باندھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضور اس کے قریب گئے، جا کر کے پوچھتے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کہا بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں۔ سفر کی تھکان الگ تھی، چہرے پر گرد و غبار کے آثار الگ تھے۔ وہ بیٹھ رہا تھا، پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ کھانے پینے کو ملا؟ اسی منزل کے لیے آیا ہے یا اس سے آگے بھی جانا ہے؟ کہا کھایا پیا نہیں ہو اور منزل یہی ہے، یہی پر آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کہتے، چلو ہمارے دسترخوان پر ساتھ بیٹھ کر کے کچھ کھا پی لیا جائے۔ وہ ساتھ میں آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیالہ جو دودھ پی رہے تھے وہ اسے دے دیا، اس مسافر کو، اس نے پیٹ بھر کر کے پی لیا۔ آج سارے صحابہ کھجور کی ایک گٹلی کو چوس کر سارے لوگوں نے افطار کر لیا، ایک کھجور پر ساروں کا افطار ہو گیا۔ اخیر میں وہ بندہ پوچھتا ہے
میری منزل یہ تھی، میں ایک شخص کو تلاش کرتے آیا ہوں جس کا بڑا چرچا میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ یہاں کہاں رہتا ہے؟ صحابہ کی آنکھیں بھیگ گئی، کہا جس نے تجھے سیراب کیا وہی محمد تو ہے، جس نے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے منزل تک لایا وہی محمد تو ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ افطار کا وقت قریب ہو، ہمیں تو آس پاس والے نظر نہیں آتے، بھوک کی شدت میں لوگوں کے دماغ عرش پر ہوتے ہیں، آسمان پر ہوتے ہیں، جلال الگ ہوتا ہے، غصہ الگ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک میں اس چیز کا بھی خیال کریں کہ پہلے میرے ہاتھ میں جو کھجور ہیں میں دوسرے کو دے دوں، میرے پاس اگر شربت کا گلاس آیا ہے پہلے میرے آس پاس بیٹھے ہوئے کو پلا دوں۔ اس کا ثواب آپ کو معلوم ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کریمہ سے یہ مفہوم وارد ہوتا ہے، فرمایا تم اکیلے ایک روزہ رکھ سکتے ہو لیکن ثواب 70 کا بھی حاصل کر سکتے ہو۔ پوچھا کیسے؟ کہا اگر تم نے اپنی کھجوروں سے دوسروں کو افطار کرایا ان کے روزے کے برابر بھی ثواب اللہ تمہیں عطا کرے گا، اس کا ثواب اس کے ساتھ ہے، اس کا روزہ جائے گا نہیں لیکن اس کے روزے کے برابر کا ثواب تجھے بھی دیا جائے گا۔ کیوں نہ ہم دوسروں کو بھی افطار کرائے، بلکہ یہاں سب صاحب استطاعت ہوں گے، غریب اور مسکین کو کھلانا ضروری نہیں، ہر ایک کو کوشش یہ کیا جائے میری کھجور سے وہ افطار کرے، اس کی کھجور سے میں افطار کروں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، محبتیں بڑھتی ہیں۔ اور رمضان یہی تو ہمیں پیغام لے کر کے آتا ہے کہ ہمارے درمیان کی جو نفرتوں کی دیواریں ہیں رمضان کی یہ میٹھی کھجوروں سے ختم ہو جائے، ہمارے درمیان جو شقاوت آئی ہے، بدبختی آئی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی مٹھاس سے اسے ختم کر دے گا۔ رمضان المبارک میں افطار کے لیے جمع ہو، یقیناً آپ کے گھر میں بہت نعمتیں ہوتی ہوں گی، مجھے معلوم ہے ہمارے بھی گھر افطاروں میں سجائے جاتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہوتا ہے کہ گھر میں عورتوں کو کھانے کے لیے دیا جائے، ان کا دسترخوان بچھے، ایک آدھ بار اپنے اہل و عیال کے ساتھ افطار کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ مرد حضرات کوشش یہ کریں کہ ہماری محبتیں قائم ہوں، ہمارے دسترخوان سب کے ایک جا جمع ہو، ہم مسجدوں میں افطار کو عام کریں۔ اعتکاف کا بھی ثواب ہے، اور افطار میں یہ ہے کہ ہم ایک سے دوسرے کے روزے کو محسوس کریں گے اور دوسرے کا روزہ ہمیں احساس دلائے گا۔ باقی ہمارے گھروں میں کتنے لوگ روزے سے ہیں، کون کس حالت میں گزرا ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آپ کے دسترخوان میں کبھی بہت ہی غریب بیٹھا ہوگا، کبھی کوئی بہت امیر بیٹھا ہوگا، سارے لوگوں کو ایک جگہ یہ رمضان نے جمع کیا ہے۔ کہاں کا وہ فرق؟ میرا سٹیٹس الگ ہے، اس کا سٹیٹس الگ ہے، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، میں اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، سارے فرق ختم کرو۔ جب مسجدوں کی صفوں میں مولا تعالیٰ نے ہمارے شانے سے شانہ ملا دیا ہے، غریب اور فقیر اور مسکین کو امیروں کے ساتھ، بادشاہوں کے ساتھ، اسلام یہی تو ہے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام ہے، یہاں پر سارے لوگوں کو شانہ بشانہ کھڑا کیا گیا ہے۔ دسترخوان پر بھی کبھی عیب محسوس نہ کریں میں کس کے ساتھ بیٹھا ہوں، یقیناً سارے ہم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے ادنا غلام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک ہی رسی میں جڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی توڑے نہ، ہمیں کوئی کھولے نہ، اس لیے ہم سب ایک جا جمع ہو کر افطار کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ دوسروں کا خیال رکھنے کی تیاریاں ابھی سے ہمارے ساتھ ہوں، میرے ہاتھ کا شربت کوئی دوسرا پی لے، میرے ہاتھ کی کھجور کوئی دوسرا کھا لے، اس چیز کا اہتمام تمہارے اندر انفاق فی سبیل اللہ کو پیدا کرے گا، تمہارے اندر سخاوت کا جذبہ لائے گا، تمہارے اندر جانثاری کا جذبہ لائے گا۔ یہ رمضان کے اندر بہت ساری چینجنگ ایسی آتی ہے جو صحابہ کرام کے واقعات آپ سنتے ہیں، جنگ کے موقع پر زخمی ہو کر کے گر گئے ہیں اور ان کی روح نکلنے والی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں پانی لے کر کے ان کے قریب پہنچا، انہیں پانی پلا دوں، ان کے منہ کے قریب کھٹوری کیا تھا، ان کو ایک دوسرے زخمی صحابی کی آواز آئی کہ وہ العطش العطش کہہ کر پکار رہے تھے، ہائے پیاس پیاس۔ ایمان آپ کو سچ بات بتاؤں کہ موت کے قریب سب سے زیادہ شدت کی چیز اگر کوئی ہمارے پاس آتی ہے تو پیاس ہے۔ وہ صحابی جو زخمی ہو کر گرے تھے، یہ پانی پلانے والے صحابی کہتے ہیں میں پانی پلا رہا تھا، انہوں نے اپنے ہونٹوں سے کھٹوری ہٹا دی، کہا
دیکھو مجھے کسی اور کی آواز آ رہی ہے، شاید اس کو میرے سے زیادہ حاجت ہے پانی کی، اسے پلاؤ۔ یہ پانی پلانے والے صحابی کہتے ہیں میدان میں گھومتے ہوئے زخمیوں کو پانی پلانے کا ہی کام کرتا تھا، دوسرے کے پاس پہنچا تو ایک تیسرے کی آواز آئی، انہوں نے بھی نہیں پیا، کہا اسے پلا کے آؤ، پہلے اسے پلا کے آؤ۔ تیسرے کے پاس گیا تو وہ دم توڑ چکے تھے، پانی نہیں پلا سکا۔ میں سوچا واپس ان دو کو پلاؤں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے منہ سے کھٹوری ہٹائی تھی، واپس آ کر کے دیکھا تو وہ دونوں بھی فوت ہو چکے تھے، دونوں کی روحیں نکل چکی تھی۔ وہ مشکیزہ لے کر کھڑے رہے صحابی، کون سا معاشرہ میرے آقا نے پیدا کیا تھا، کون سا انقلاب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا۔ موت کے وقت بھی وہ پانی اگر کوئی دوسرا زیادہ حاجت مند ہوتا تھا تو ہٹا دیا کرتے تھے۔ یہاں موت نہیں میرے عزیزوں، اسے بھوک ہی تو لگتی ہے، افطار کے وقت بھوک اور پیاس ہی تو ہوتی۔ صحابہ موت سے پہلے بھی پانی ہٹا دیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر جذبہ یہ ہو، صبر، رمضان صبر سکھاتا ہے، صبر جتنا آ جائے اتنا تمہاری زندگی میں تبدیلیاں آتی چلی جائیں گی۔ میں نے یہ سارے کلمات رمضان کے آنے سے قبل ہی بیان کر دیے، تیاریوں میں لگ جاؤ۔ گناہوں کی زندگی ہے تو توبہ کر لو، اپنی روزمرہ کی زندگی ایکٹیویٹیز بدل ڈالو، اپنے چہرے سنوار لو، اپنے لباس سدھار لو، اپنے گھروں کے اندر بے حیائی کو ختم کرو۔ یہ تمام تر فلموں کو دیکھنا، ناچ گانے دیکھنا، سیریل، ٹی وی اور یہ تمام چیزوں کو رمضان کے آنے سے پہلے بند کر دو، پردے ڈھانک دو گھروں کے اندر، ان تمام ٹیلی ویژن پر پردے ڈھانک دو۔ ہاں ضرورت کی چیزیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شیطان سب کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ 11 مہینے اور اس کا اثر رمضان میں بھی باقی رہ جاتا ہے۔ نفس امارہ تمہیں کنٹرول میں رکھنے نہیں دیتا، اس لیے جہاں سے برائیاں شروع ہوتی ہیں وہیں پر بند باندھ دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ باقی سب کے اختیار میں نہیں کہ تلوار ہاتھ میں لے اور اچھے کام کے لیے استعمال کرے۔ بولنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے لیکن سب کے لیے یہ بس کی بات نہیں۔ اس لیے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرو۔ جو چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو، اگر وہ بچے آپ سے گیم کھیلنے کی، انٹرنیٹ کے عادی ہیں تو یہ بہترین موقع ہے، انہیں اس چیز سے آزاد کروا سکتے ہو۔ دیکھیں ہم نے اپنے تجربے کے طور پر دیکھا، کئی لوگوں کے گٹکے، کئی لوگوں کے سگریٹ، بیڑیاں، یہ تمام چیزیں چھوڑنے کا انہیں موقع ملا۔ وہ کہتے ہیں گھنٹہ بھر ہم روک نہیں سکتے اپنے آپ کو، لیکن رمضان المبارک میں سحری سے لے کر افطار تک رکنا تو ہوتا ہے۔ یہ عادت ایسی ہو جاتی ہے، اگر اس عادت پر عید کے بعد بھی وہ عمل پیرا ہو گیا تو الحمدللہ اس سے یہ تمام بری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی، کسی بھی انسان کو ریہرسل کے طور پر یہ مہینہ بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی کارآمد ہے، مشق کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اس لیے تبدیلیاں اپنے گھروں کے اندر بھی پیدا کریں۔ رب ذوالجلال ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک کی آمد سے پہلے آنکھوں کی حیا عطا فرما دے، زبان کی طہارت عطا فرما دے، ہمارے کانوں کو نغمات سے، برے فاحشات کلمات سے محفوظ فرما دے۔ کریم خدا رحم الراحمین ہمارے پیٹ کو حلال لقموں سے بھر دے، حرام روزیوں سے محفوظ فرمائے، ہاتھوں پیروں کی خطاؤں کو درگزر کر دے۔ کریم خدا ہم سب کو بے حیائی کے ماحول سے نکال کر حیا کا ماحول عطا فرما، ہم سب کے گھروں میں مولا شریعت مصطفیٰ کی بہاریں عطا فرما۔ خلاق العالمین، ہم رمضان کے بہت قریب آ چکے، لیکن یہ ہمارا یقین نہیں ہے کہ ہم رمضان دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ اللہ تو اگر رحم فرما دے، اتنی زندگی دے دیا ہے، رمضان تک ہماری زندگی کا اور دراز فرما دے، اس کی سعادتیں اور برکتیں ہمیں ضرور اس ماہ مبارک اس زندگی میں عطا فرما دے۔ اور کریم خدا اگر ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، اس کے بعد ہم رمضان نہ دیکھ سکنے والے ہو، مولا اسی رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے مغفرت کا سامان بنا دے۔ کریم خدا رحم الراحمین ہم سب کو یکجا اتحاد اتفاق کی زندگی عطا فرما۔ مومنین جس طرح سے تیری مسجدوں میں آج جمع ہیں، ان کے دلوں کو بھی جمع فرما دے، کفار و مشرکین کے شر و فساد سے ہماری حفاظتیں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔